خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 15 of आतिश दिलم असकलम समरीन शाह. अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया था. वो फूलों को हमेशा की तरह स्प्रे करके कुर्सी पे बैठी थी. जीजी टेरेस पे गई हुई थी. वो फ़ोन उठाकर मतशमा से बात करने का सोच ही रही थी जब अचानक ब्लैक सर का फ़ोन आ गया. एकदम हैरत से इसने फ़ोन उठाया था. जी ब्लैक सर, तुम जल्दी आओ गर्ल. यहाँ स्नेक और कज़ान ने तमाशा लगाया हुआ है. कज़ान अना के चक्कर में आकर ओकसान तक का वादा तोड़कर तुम्हारे नाम के टैटू से अपना बाजू भरने को तैयार लेटा है और स्नेक ने टैटू आर्टिस्ट का हश्र कर डाला है. इसे छोड़कर कज़ान दूसरे पार्लर में चला गया है और स्नेक उसके पीछे गया है. मुझे इत्तला मिली है अभी अभी और मुझे पता है होक और तुम्हारे अलावा वो किसी से काबू में नहीं आएगा. प्लीज़ तुम आ जाओ. होक शहर से बाहर गया है. सबरीना का मुंह खुल गया था. सबरीना काम से फारिग होकर स्नेक से एक आखिरी दफ़ा बात करने की कोशिश करना चाहती थी मगर कज़ान ने उफ अब क्या करे वो. ब्लैक सर, मैं क्या कर सकती हूँ. आप तो इतने ताकतवर हैं. जोश और गर्लर को साथ ले लें. बेटा, वो भेड़िए बने हुए हैं. एक को काबू करने के लिए 3 बंदे चाहिए जबकि तुम इन दोनों को अपने तरीके से रोक सकती हो. सबरीना ने अपने माथे को उंगली से दबाया था. क्या करे अब क्या करे. एकदम एक आइडिया इसके दिमाग में आया था. ब्लैक सर, किस पार्लर में है कज़ान और स्नेक. जीजी से किसी इमरजेंसी पे इसने 1 घंटे की लीव ली थी. अब वो तेज़ी से चलती तकरीबन 20 मिनट में इस पार्लर के अंदर पहुंची जहां ये तमाशा लगा हुआ था. इसको पकड़े रखो. इसको कुत्ता समझकर नज़रअंदाज करो. ये भौंकने वाला काटने वाला नहीं है. बताता हूँ तुम्हें. छोड़ो मुझे वरना अगली सांस लेने की मोहलत नहीं मिलेगी. 2 बंदों ने स्नेक को काबू किया था और कज़ान इजी सीट पे लेटा शायद टैटू बनवा ही चुका होगा. सबरीना का दिल बंद हो गया. पूरा बाजू वो ऊपर किए इसमें फूल और सबरीना का नाम से भर चुका था. नहीं, इसका दिल बंद होने लगा था मगर ऐसा कुछ नहीं था. इसके बाजू पे स्टेंसिल वर्क हुआ था. टैटू पे तो काम अब होना था. इससे पहले वो उन्हें मुतवज्जा करती स्नेक ने तेज़ी से दाएं आदमी को अपनी टांग में उलझाकर नीचे गिराया था और इसके बाद दूसरे को पंच मारकर और कज़ान की तरफ आया. इसी लम्हे सबरीना ने अपने बैग से छुरी निकालकर ऊंची आवाज़ में इनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था. रुक जाओ तुम दोनों. स्नेक के हाथ रुक गए थे और कज़ान ने इस तरफ देखा तो ठहर गया था. ये बेवकूफ़ लड़की यहाँ क्या कर रही है और इसके हाथ में छुरी क्यों है और ये इसे अपने गर्दन के पास क्यों लेकर गई है. रॉकी, ऐना क्या कर रही हो ये तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है मैं ये कदम उठाऊं. मेरा तमाशा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम दोनों ने. इससे पहले मुझे दुनिया वाले मार दें मैं खुद अपनी जान ले लेती हूँ. रॉकी नहीं, कज़ान चीखा था. सबरीना ने छुरी को अपनी गर्दन के करीब किया था. स्नेक का भी चेहरा सफ़ेद हो गया था. अगर तुम दोनों बाज न आए तो मैं तुम दोनों के सामने अपनी जान ले लूँगी. ना कज़ान तुम टैटू बनवाओगे और तुम स्नेक अपना टैटू रिमूव करवाओगे. ऐना प्लीज़. स्नेक आगे आया तो सबरीना ने छुरी की नोक अपनी जिल्द पर टिकाई थी. कज़ान को लगा वो पागल हो जाएगा अगर सबरीना ने हल्का सा भी अपने आप को छेड़ा तो. अभी इसी वक्त वरना मेरी मैयत को ऐना रोकी लगे रहना. तुम मुझे मार लो मगर प्लीज़ खुद को टॉर्चर मत करो. स्नेक जिंदगी में पहली बार इतना घबराया था. इसकी टांगे और हाथ दोनों कांपने लगे थे. मारने से भी नहीं सुधरोगे तुम. अभी इसी वक्त स्नेक नहीं तो रॉकी, आई डेयर यू. अब कज़ान दहाड़ा. तुम 3 से ज़्यादा डेयर नहीं दे सकते. अभी मेरा तीसरा डेयर रहता है जिसे तुमने खुद हैंडल करने का सोचा. कज़ान ने खड़े होकर दोनों हाथ अपने आगे किए थे. अगर तुम्हारे जिस्म से खून की एक बूंद भी निकली तो मैं अपनी जान ले लूँगा. स्नेक ने उसे देखा फिर सबरीना को जिसके हाथ ज़रा नीचे हुए लेकिन फिर वो बोली थी. तुम किसी के लिए जान नहीं ले सकते कज़ान और स्नेक. करो वरना. इससे पहले वो इन दोनों को सबक सिखाने के लिए हल्का सा कट लगाती ये कज़ान इसे पकड़ के रोकता. स्नेक बेबसी से चीखा था. ठीक है ऐना, मैं हटवा रहा हूँ. तुम्हारे नाम से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है मुझे. और कज़ान तुम भी टैटू नहीं बनवाओगे. हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस. मगर ऐना प्लीज़ छुरी नीचे करो प्लीज़. सबरीना के हाथ से छुरी छूट गई. कज़ान ने झुककर तेज़ी से छुरी उठाई थी. मैं आज ही लेज़र की अपॉइंटमेंट लेता हूँ.
تم بے فکر ہو جاؤ مگر آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، وہ سرخ آنکھوں سے کہہ کر چل پڑا۔ سبرینا نے قزان کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی روکی کی اس حرکت پہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ قزان، وہ بھی چل پڑا یہاں سے۔ سین چینج۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو سبو، تم مجھ سے کب سے چیزیں چھپانے لگی ہو؟ سبرینا اور وہ دونوں اس وقت شاپنگ مال کے آؤٹ لیٹ کے ٹرائی ایریا میں تھیں، اور سبرینا کو چپ پا کر متشمہ نے اس کا پوچھ پوچھ کر دماغ خراب کر دیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو سبرینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی متشمہ کو بتا دیا کہ اسنیک نے کیا تماشا لگایا تھا، اور بعد میں قزان نے کیا کیا۔ اور قزان، وہ اس دن جو اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی وہ اسنیک کی بدولت تھی، اور وہ لڑا کیوں تھا؟ لانگ سلیو لیس میکسی میں ملبوس وہ ایک دم سبرینا کے بتانے پہ تیزی سے ٹرائی روم کا پردہ کھول کر اسے شوق ہو کر دیکھنے لگی، جس نے متشمہ کے ایسے جیسے فروک اور اسکرٹ اپنے بازو پہ رکھے تاکہ وہ ایک ہی دفعہ آرام سے چیک کر لے۔ وہ آج کے دن متشمہ کے ہنی مون کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ سبرینا نے آنکھیں زور سے میچ کر کہا، مجھے خود نہیں پتا اس نے اتنا جذباتی رد عمل کیوں دکھایا ہے، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لگنا ہی ہے، اب جو تم نے مجھے نہیں بتایا۔ سبو، میں اس کا حشر کر دیتی، اس کا دماغ 1 منٹ میں درست کر دیتی، مگر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قزان نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا۔ کہیں تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ متشمہ اب گھور کر سبرینا سے وائٹ جمپ سوٹ لے رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں پتا، اور تمہیں کیا بتاتی میں؟ ہاں، 4 دن سے تو مجھے نظر انداز کر رہی ہو، مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ آج آؤٹ آف نو ویئر تمہیں خیال آ گیا کہ تمہاری ایک دوست اور بہن ہے جس سے تم ناراض تھی، بغیر کچھ کہے کہا چلو شاپنگ پر، اب گلا بھی خود ہی کیے جا رہی ہو۔ منہ سے پھوٹ دیتی تو نظر انداز نہیں کرنا تھا۔ اب کیا ہٹوا دے گا وہ؟ ہاں، اتنی جلدی ہار تو نہیں مانتا اس نے۔ دیکھتی ہوں میں اسے، مگر اس سے پہلے قزان کی نیت دیکھنی ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ تو کبھی پرواہ نہ کرے اس نے اتنا بڑا ایکسٹریم رد عمل دکھایا جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے اسے میری محبت نظر آ گئی ہو۔ تم جو اسے اتنا برا جان رہی ہو واقعی میرے لیے اس کا ہر عمل اور جذبہ سچا ہو، وہ خود بھی یہ جانتا نہ ہو۔ سبرینا مسکرا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی، کیا پتا ہاں قزان ساکورا کا دل آہستہ آہستہ اس کے لیے موم ہو گیا ہو، اور اپنے جذبے کا احساس اسے اسنیک کی حرکت نے دلایا ہو۔ خود اس ایک طرفہ آگ میں جل رہی ہو، ساتھ میں مزید خود کو اس آس کے دیے میں جلاؤ۔ رحم نہیں آتا تمہیں اپنے آپ پر سبرینا؟ اس کے لیے ایڈونچر ہوگا سب۔ تم اسے محبت سمجھ بیٹھی ہو، اس کو صرف اپنے آپ سے محبت ہے بس۔ وہ کڑوی بات کہہ کر پردہ آگے کر کے کپڑے بدلنے لگی۔ سبرینا کو ہلکی سی چبھن ہوئی تھی، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ قزان کے لیے تو ہر چیز فن ہے، کیا پتا اس نے اپنے مزے کے چکر میں یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری منگیتر کا نام کسی اور مرد کے بازو پہ لکھا ہو۔ اگر تمہارے جسم سے ایک خون کی بوند بھی نکلی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ تشو، اسنیک نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا ہے، وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ ہاں، کرو ان سے باتیں، بائیکر بوائز کی باتیں سن لیا کرو، وہ پہلی بار کٹیلے انداز میں بولی تھی۔ اپنے مزے کے دفاع کرنے کے لیے محبت کا نام دیتے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا وہ ٹیٹو بھی ہٹوائے گا، اور تم نے اب ان سب سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، بہت ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ وہ اب پردہ کھول کر اپنا ڈریس دکھانے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ جلتی ہو میرے کرو سے، عمر دیکھو اپنی، یہی وقت ہے جینے کا، اور تم ان کے چکروں میں پریشانی لے لے کے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ دیکھو سفید بال نظر آنے لگے ہیں۔ سبرینا نے اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا، مگر تشو مجھے سچ میں لگتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہو گئی تو اسے ہوتی رہنے دو، 3 دن میں اس کا بخار اتر جائے گا جیسے سب کا اتر جاتا ہے۔ بڑا پتا ہے تمہیں محبت اور محبت اتر جانے کا۔ متشمہ عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ محبت صرف محرم سے ہوتی ہے میری جان، باقی سب دل کے بہلاوے ہیں۔ سبرینا نے چونک کر متشمہ کو دیکھا، لیکن متشمہ مڑ کر ٹرائی روم میں دوبارہ سے گھس گئی تھی۔ سبرینا کو تو چپ سی لگ گئی تھی۔ تمہیں میری محبت بہلاوا لگتا ہے تو میں آج ہی خالہ سے بات کروں گی، اور قزان سے بھی۔ وہ اندر سے ہنسی تھی۔ اتنی ہمت ہے میری سبو میں، امی سے جوتے پڑیں تو میں نہیں بچاؤں گی، اور تھوڑی بہت آزادی تمہیں ملی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، میں قزان کو اپنا محرم بنانا چاہتی ہوں۔
میری محبت پاک ہے، میں اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گی، اور اگر قزان ہی تمہارا محرم بننے سے انکار کر دے تو؟ تمہارا نام واقعی کسی نے صحیح رکھا ہے تشو ڈائن، تم باتیں ہی چلی کٹی کرتی ہو۔ اب کرو شاپنگ، میں تو جا رہی ہوں۔ ارے چھوڑ کر مت جانا، نہیں تو تھوڑی بہت جو مدد اور سہارا میرے سے ملنا ہے اس سے بھی محروم رہ جاؤ گی۔ سین چینج۔ بہت اچھا کیا تم نے آج میرے کہنے پر یہاں آ گئی ہو، بلیک گولف کوٹ کا موڑ کاٹتے ہوئے سبرینا سے بولا تھا۔ وہ مسکراتی تھی۔ ایسے نہیں آئی بلیک سر، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ہوک سر کو بھی شامل کرنا تھا مگر وہ اور قزان تو لندن گئے ہوئے ہیں اور ان کا تو کل تک آنے کا پروگرام ہے، اسی لیے اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میری مدد؟ کیسی مدد گرل؟ وہ میں بتاؤں گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا پتہ آپ سن کر مجھے چلتا نہ کر دیں۔ بلیک ہنس پڑا تھا۔ کسی کا خون تو نہیں کروانا نا؟ مجھے ویسے اعتراض تو کوئی نہیں ہے، بس بتانا اسنیک یا قزان نہ ہو۔ سبرینا نے مصنوعی انداز میں اسے گھورا تھا، پھر ہنس پڑی تھی۔ متشمہ کی باتیں سننے کے بعد سبرینا نے سنجیدگی سے قدم اٹھانے کا سوچا تھا۔ سین چینج۔ قزان نے اپنے خون بھرے ہاتھوں کو رومال سے صاف کیا تھا۔ ہوک کو اشارہ کیا۔ ہوک نے اپنے بندوں کو اشارہ کر کے اسے اٹھا کر پھینکنے کو کہا تھا۔ قزان چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیا کریں؟ اب تو میں نے اس کے منہ سے اگلوا دیا ہے، آگے اسنیک پہ چھوڑوں یا میں اور بلیک آئرلینڈ جائیں؟ ہوک نے اپنی گھنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایسے شٹس سے ڈیل کر لو گے؟ قزان تمسخر انداز میں مسکرایا تھا۔ میں نے بڑے بڑے شٹس دیکھے ہیں اور انہیں ڈیل بھی کیا ہے۔ بلیک کو انفارم کر دوں پھر؟ گلر کو بھی ساتھ لے جاؤ، 3 ادھر ہو جائیں گے، 3 ادھر ہو جائیں گے، کیا پتہ ادھر ہی حملہ نہ کر دیں۔ میں ڈیسا اور جینا کی سیکیورٹی بھی سخت کر دیتا ہوں۔ کم آن، ڈونٹ بی اسٹوپڈ ہوکی، تم ان چیٹیوں سے ڈر رہے ہو؟ دیکھا ابھی کیسے اس کا منہ توڑ کر 2 سیکنڈ میں بات نکلوائی ہے۔ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جاپان سے ایسے ایسے طریقے مارنے کے سیکھ کے آیا ہوں کہ ایسے لگا کہ ان کی جان نکال دی ہو، اور دوبارہ ان کی جان بھی میں واپس لاؤں گا۔ سیدھے ہو جائیں گے، غلام بھی بننے پر مجبور کر دوں گا میں انہیں۔ ہاں تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تمہارے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، میری گرل فرینڈ اور بیٹی ہے۔ انہیں کچھ ہو گیا تو تم جانتے نہیں ہو میرا سب سے بڑی طاقت اور کمزوری وہ دونوں ہیں، ایک خروج بھی ان پر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اوکے اوکے اولڈ مین، خیر اب واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ رات کی ٹرین پکڑ لے؟ مگر ابھی ایک جگہ کام ہے، تم چلو گے؟ کہاں جانا ہے؟ میرا کوئی موڈ نہیں ہے انگلش بار جانے کا۔ نہیں، جولری شاپ جانا ہے۔ کیا گرلر کی طرح تمہیں بھی بالیاں پہننے کا شوق چڑھ گیا ہے؟ قزان نے اسٹیلن سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں جینا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کر تو لیا ہے، اور اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک دم پانی پیتے ہوئے وہ ٹھہر کر ہوک کو دیکھنے لگا تھا۔ ہوک مسکرایا۔ شٹ، تم سنجیدہ ہو؟ وقت آ گیا ہے، میں اسے خود سے اب دور نہیں کر سکتا۔ وہ میری ہے تو اس کا نام ابھی تک میرے ساتھ کیوں نہیں جڑا؟ گالی۔ تو تم پھر سولی پہ چڑھنے کو تیار ہو؟ شٹ اپ ساکورا، جینا میری سچی محبت ہے۔ ہاں جیسے ڈرینا تھی۔ قزان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ تم نے اپنی گردن توڑوانی ہے مجھ سے ساکورا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ تم میری سراہی دار گردن سے جیلس ہو؟ ہوک ابھی تک اسے گھور رہا تھا۔ اچھا بھائی چلو دیکھ آتے ہیں اپنی اٹالین بھابھی کے لیے انگوٹھی، میں اپنی پسند بتاؤں گا۔ پچھلی بار اتنی عجیب دی تھی، اسی وجہ سے ڈرینا نے تجھے چھوڑ دیا۔ ہاں دیکھتے ہیں، تجھے تو بڑا تجربہ ہے نا۔ سین چینج۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے بلیک سر؟ سبرینا نے گولف اسٹک کو پکڑے بلیک کو دیکھا تھا، جو خود بال کا نشانہ بنائے بڑا فوکس لگ رہا تھا۔ ایک دم اس کی بات پہ ٹھہر گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ سبرینا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سوال تمہاری ذہن میں کیوں آیا ہے گرل؟ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، کیا پتہ اگر آپ کو محبت ہو تو میرا کام اور بھی آسان ہو سکتا ہے۔ بلیک مسکرایا تھا۔ وہ کیسے؟ مطلب آپ کو محبت ہوئی تو آپ کو محبت کرنے والوں کی قدر ہوگی نا، اور انہیں ایک کرنے میں بھرپور ساتھ دیں گے بجائے تنقید کریں۔ اسنیک کی شدت نے تمہیں اتنا جھنجھوڑ دیا ہے گرل کہ تمہارا دل اتنی جلدی موم ہو گیا؟ وہ شرارت سے بولا تھا، جو ایک دم کرتی ہوئی رہ گئی تھی۔ میں اسنیک کی بات نہیں کر رہی، لیکن تم محبت کی بات تو کر رہی ہو۔ جذبے تو اس لڑکے کے بڑے سچے ہیں، وہ بس فلرٹنگ کر رہا ہے بلیک سر، اور میں یہاں اسنیک کی بات نہیں کرنے آئی ہوں۔
तो तुम हाफू की बात करने आई हो? एकदम सबरीना कंफ्यूज सी हो गई थी। बोलो गर्ल। अब प्लीज़ आप ये मत कह दीजिएगा कि वो मेरे काबिल नहीं है। इसे मोहब्बत का नहीं पता, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। इसे जानती कितना हूँ। वो तेज़ी से बोलते हुए बिल्कुल फटने के करीब थी। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो कज़ान के अलावा अपने जज्बात ऐसे सबके सामने आया करना, ऊपर से बाकी सब भी अजीब अपनी जजमेंट पास कर रहे हैं। इतनी भी वो भोली या अच्छी नहीं है जो कज़ान उसके काबिल समझा ही नहीं जा रहा था। तुम मुझे एकदम ब्लैक कुछ कहना चाहता था, फिर एकदम से चुप हो गया था। तुम लड़कियों को हमेशा इनसे मोहब्बत क्यों होती है जिन्हें दिल तोड़ने के अलावा कुछ नहीं आता? क्या? मेरा मतलब मैं तुम्हारी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ और मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए जो इसके लिए जज्बे हैं, इसमें कोई खोट नहीं है। और ना ही कज़ान इतना बुरा या जालिम है जो कि उसे कहा जाए कि वो तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मगर क्या सर? वो एकदम पुरउम्मीद हो गई थी कि ब्लैक कज़ान की हिमायती है और वो उसका साथ लाजमी देगा, लेकिन इस मगर पे अटक गई थी। कज़ान सीरियस आदमी नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है। जो उसके दोस्त हैं वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है, मगर दोस्ती के अलावा दूसरा रिश्ता बनाना वो उसके लिए मेरे ख्याल में तैयार नहीं है। हर चीज़ का वक्त होता है ना ब्लैक सर। मैं मानती हूँ कज़ान का माजी और इस आलम फैमिली के रवैये ने इसे बुरी तरह से तोड़ दिया है, मगर दिल तोड़ा जाता है तो जोड़ा भी तो जाता है, और मैं कज़ान के टूटे दिल को जोड़ना चाहती हूँ। और मुझे पता है वो मुझे मायूस नहीं करेगा। मैं इस पे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ना ही इस पे हावी होंगी। इसे अगर वक्त भी चाहिए होगा तो दूंगी, लेकिन अब ये दिल का बोझ मैं अपने अंदर मज़ीद नहीं रख सकती, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वालों को एतराज़ नहीं होगा? तशु ने किया, और वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ भी हुई है मुझसे। मतलब मुझे लगता है कि खाला और खालू को मसला तो होगा, लेकिन अगर कज़ान मान गया फिर तो कोई मसला नहीं ना। आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिससे कज़ान मुझे इनकार न करे? ब्लैक को तो चुप ही लग गई थी। गला खंकारते हुए मुड़कर बोला था, मुतशमा खिलाफ थी? सबरीना ने सर हिलाया था। बहुत, वो तो सख्त खिलाफ है। कहती है बाइकर बॉयज़ को सीरियस ना लो। मतलब कज़ान तो हमारा कल्चर, मज़हब, मतलब हमारा रिश्ता भी है ना। माना कि मुख्तलिफ है हमसे, हमारे माहौल से हटकर हरकतें करता है। इसका रद्द-ए-अमल तब समझ आए जब मैं स्नेक को चुनूं। ठीक कहती है। आखिर को हम बाइकर बॉयज़ हार्ट ब्रेकर हैं। हमारे ज़रिए किसी की हड्डी टूट जाए तो वो सारी ज़िंदगी माजूर हो जाता है। तो दिल तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? दिल माजूर की बजाय मर जाता है, और देखो मरकर दूसरे जहां में भी चला गया। ये क्या बोले जा रहे थे? सबरीना को तो समझ नहीं आई थी। ब्लैक एकदम सबरीना की नज़रें खुद पे पाकर संभल कर बोला था, ठीक है कुछ करते हैं। तुमने मुझसे कज़ान के बारे में जो कुछ पूछना है तो मैं बता दूंगा, मगर प्लीज़ माजी के बारे में नहीं, क्योंकि होक के अलावा किसी को इतना नहीं पता। सबरीना ने सर हिलाया था। आपको पता है कज़ान की ओकसान की कब्र कहाँ पे है? सीन चेंज, ये वाली दिखाना। होक ने उंगली से इशारा किया। कज़ान ने गहरा सांस लिया। कोई रिंग इसे पसंद नहीं आ रही थी। आधे घंटे से वो दोनों इस शॉप में मौजूद थे और कज़ान ने अपनी चॉइस दिखाई भी, लेकिन होक राज़ी नहीं हो रहा था। जीना को इतने पत्थर नहीं पसंद। नहीं, ये कुछ ज़्यादा सादा है। जीना खास है तो इसकी अंगूठी भी खास होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा भारी है और बड़ी है, इसकी उंगली पे बोझ पड़ेगा। ओ मेरे खुदाया, मुझे सब्र देना। अंगूठी बेहतरीन से बेहतरीन दिखा दी, अब तुम्हें कोहिनूर चाहिए। होक इससे पहले कज़ान को बातें सुनाता एकदम इसका फ़ोन आ गया था। देखा तो जीना का था। शिट, जीना है। तुम देखो, मैं इससे बात करके आया। बाद में कर लेना, पहले मुझे यहाँ से निकालो। साकोरा, मैं वैसे भी यहाँ जब से आया हूँ एक बार भी इसकी कॉल नहीं उठाई है। वो उठकर चल पड़ा। कज़ान ने अपने पैर घुटने से हटाया था और सीधा उठकर खड़ा हुआ। जेबों में हाथ डालकर वो सीधा इस तरफ देखने लगा जहाँ होक शॉप से बाहर गया था। इसी का तो इंतज़ार में वो इतना बेचैन था। पता नहीं इस शह पे नज़र पड़ी तो एकदम से दिल किया वो होक के बगैर खुद से देखे। कज़ान ने तेज़ी से सेल्समैन को कहा था, क्या आप मुझे ये अंगूठी दिखा सकते हैं? रोज़ शेप की डायमंड रिंग थी जिस पे उसने इशारा किया था।
جی سر، آپ نے بڑا انوکھا پیس پسند کیا ہے۔ وہ نکال کر اسے دکھانے لگا۔ کزان نے پکڑا، مسکرایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ قدم کیسے اٹھانے جا رہا ہے۔ اس نے تو شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ اگر وہ کرتا تو پھر اوکسان جیسی کر کے لاتا تاکہ عالم فیملی پر ایک بار پھر پہاڑ توڑتا۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گئی ایک دم سے اس کے دل میں چپکے سے؟ اس میں اگر کچھ مزید کریٹ اور اسٹونز ایڈ کروانا ہو تو ہو سکتا ہے۔ جی سر، بالکل۔ آپ کی گرل فرینڈ کی رنگ کا سائز یہی ہے؟ اس نے چیک کیا تو سائز بالکل سبرینا کا ہی تھا، لیکن تسلی کے لیے اس نے سبرینا کی انگوٹھی جو وہ اس کے کمرے سے چرا کر لایا تھا باہر نکالا۔ یہ خیال اچانک سے نہیں بلکہ پوری تیاری کر کے یہاں آیا تھا۔ اسے پتا تھا ہوک یہاں خالی کام کے مقصد سے نہیں بلکہ لندن کے ٹاپ ونٹیج جویلری اسٹور سے جینا کے لیے انگوٹھی لے گا۔ اس نے ہوک کی فون پہ بات یہاں آنے سے پہلے سن لی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے سبرینا کی انگوٹھی بھی چرا لی تھی۔ یہ چیک کریں، یہ کسی خاص ترکیب کے لیے لے رہے ہیں آپ؟ ہم اس میں نام یا تاریخ بھی انگریوڈ کروا سکتے ہیں۔ پرپوز کرنا ہے۔ وہ اس طرف دیکھنے لگا جہاں ہوک ابھی تک فون پہ لگا ہوا تھا۔ بس کسی طرح اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے جینا کی انگوٹھی کے ساتھ کسی اور کی بھی انگوٹھی لی جا رہی تھی۔ یہ نہ کوئی اور جانتا تھا اور نہ ہی خود کزان ساکورا جو کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ وہ اب سبرینا کو انگوٹھی نہیں اپنا ماضی بھی پیش کر دے گا۔ اب وہ اس پر ہے کہ وہ اسے قبول کرتی ہے یا پھر اس کے داغدار ماضی کا سن کر اسے ٹھکرا دے گی۔ سین چینج۔ دائیں طرف جا کر تم نے پھر بائیں طرف جانا ہے۔ اس کے بعد گول دائرے سے گزر کر تیسرے دروازے پہ ہی میرا آفس ہے۔ میں اس بندے کو ڈیل کراؤں۔ اگر کوئی چھوٹے نئے ٹاول چاہیے تو شیشے کی سلائیڈنگ ڈور پہ ہیں۔ تھینک یو بلیک سر، میں آتا ہوں۔ اگر دیر ہو جائے تو اندر فریج ہے یا پھر انٹرکام سے کال کر لینا اگر کچھ کھانے کے لیے منگوانا ہو تو۔ سبرینا نے سر ہلایا تھا اور اس سمت چل پڑی تھی۔ بلیک کے ساتھ اس کا دن بے حد اچھا گزرا۔ اسے نہیں پتا تھا جس کھیل کو وہ بورنگ سمجھتی تھی وہ اتنے دلچسپ ہوگی، اور اوپر سے کزان کے واقعے اس کے بارے میں مزید جان کر سبرینا کا دن کیسے نہیں اچھا گزر سکتا تھا۔ سبرینا بلیک کے آفس کو کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس نے کزان کا دیکھا، اس نے اسنیک کا دیکھا، اس نے ہوک سر کا بھی دیکھا، لیکن جو ٹھنڈک اور راحت اسے بلیک کے آفس کے نظارے کو دیکھ کر ملی تھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ گھوم کر پورے آفس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ شیلف کی طرف آئی تو اس نے دیکھا بلیک سر کی فوٹو تھی۔ اس میں وہ داڑھی کے بغیر تھے پھر بھی کم ہینڈسم نہیں لگ رہے تھے۔ دوسرے میں پوری بائکر گینگ کے ساتھ فوٹو تھی۔ ایک بڑی سب سے اوپر والی شیلف پہ تھی جس میں سب کی گروپ فوٹو تھی، پھر ہر شیلف پہ سب کے ساتھ الگ الگ۔ جس میں کزان تھا وہ سبرینا نے اٹھائی تھی۔ سبرینا نے دیکھا کزان اپنی ہارلی کے ساتھ ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ میں کھڑے بلیک کے ساتھ بالکل ویسے کا ویسا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اس نے رکھا اور گھوم کر شیشے کی طرف آئی۔ وہ ایک دم سے ٹھہر گئی تھی۔ ایسی خوشبو پر اپنے دھیان میں اس نے کمرے کی مہک اب محسوس کی تھی۔ ایسی مہک تو تشو کے کمرے میں ہوتی تھی جیسے سویٹ پاپ کارن، کیونکہ تشو کھاتی بھی بہت ہے، مگر اس کے ساتھ ریڈ بیری کا بھی ہنٹ تھا۔ تشو کے کمرے میں خوشبو والی موم بتی سمیت اس کی پرفیوم کی بھی ایسی ہی مہک تھی۔ شاید کامن ہو ایسی اسمیل، پاپ کارن کے ساتھ بیری۔ بولتے ہوئے اس نے کاندھے اچکائے تھے اور چلتے ہوئے ابھی صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی جب اس کی جیب میں موجود فون بج اٹھا تھا۔ اس نے اٹھایا تو بلیک سر تھے۔ اس نے فون اٹھایا۔ جی سر۔ ہاں، مل گیا آفس گرل؟ جی، میں تو واش روم سے ہو کر بھی آ گئی ہوں۔ اب آپ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اگر دیر ہے تو میں چلتی ہوں، ویسے بھی 2 گھنٹے بعد میری شفٹ شروع ہونی ہے۔ ارے نہیں، بس 2 منٹ دے دو۔ اچھا، میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں۔ میرے دراز میں جو کہ درمیان والا ہے، اس میں فائل کے ساتھ ایک کالی چابی پڑی ہوگی، وہ دونوں اٹھا کر اسے دے دینا۔ اوکے سر۔ گرل پلیز بلیک بلاؤ۔ سبرینا ہنس پڑی تھی۔ جب تک آپ میرا کام نہیں کریں گے تب تک نہیں۔ اس نے فون بند کیا اور اٹھ کر بلیک کی ڈیسک کی طرف آئی تھی۔ گھوم کر اس نے جائزہ لیا۔ ڈیسک پہ پین ہولڈر، پیپر ویٹ، لیپ ٹاپ اور نوٹ پیڈ کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں تھا۔
اس نے کرسی پیچھے کر کے بیچ والا دراز کھولا مگر وہ بند تھا۔ سبرینا کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ اس نے دوسرے والا چیک کیا تو وہ کھل گیا۔ 4 موٹی فائلز پڑی ہوئی تھی۔ اب بلیک سر نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کون سے رنگ والی ہے۔ پہلی والی ہوگی، چابی کا کہا تھا۔ اس کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے 4 فائلز کو نکال کر چابی تلاش کرنا چاہی تھی جب ایک لاکٹ کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ اٹھا کر دیکھا تو اس پہ وینی دی پو اور اس کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ لکھے ہوئے حوالے پر وہ ٹھہرے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اینی ڈے اسپینڈ ود یو از مائی فیوریٹ ڈے پو، سو ٹوڈے از مائی نیو فیوریٹ ڈے۔ یہ اتنا مزے کا پینڈنٹ کہاں سے ملا؟ مجھے بھی ایسا چاہیے، کزان کو دوں گی۔ اتنی پیاری بات لکھی ہے، میں یہ کیا دیکھنے لگ گئی ہوں؟ ایسے کسی کی پرائیویٹ چیز نہیں دیکھنی چاہیے۔ اس نے دیکھا چابی ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ نکال کر اس نے 4 فائلز باہر رکھیں۔ تب تک بندہ نوک کر کے آیا تھا اور اس نے بتایا اسے سفید والی چاہیے۔ اس نے اٹھا کر چابی سمیت اسے دے دی۔ اب سبرینا باقی اندر رکھنے لگی جب 2 کاغذ اور ایک تصویر زمین پر گر گئی تھی۔ شاید آخری والی فائل سے نکل کر گر گئی ہو۔ اف سبو جھلی، خود سے کہتے ہوئے وہ جھک کر کاغذ اور پولاروئڈ تصویر اٹھانے لگی۔ ایک دم پیچھے لکھے الفاظ پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ ہینڈ رائٹنگ تو تریشلانا اینڈ ER۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ہینڈ رائٹنگ میں نیچے لکھا ہوا تھا، آئی ایم سوری تریشو، تمہارا ایرک۔ سبرینا تو ان لفظوں میں اٹک گئی تھی۔ یاد آیا اسنیک نے بتایا تھا بلیک سر کا نام ایرک ہے۔ تریشو، دھڑکتے دل سے اس نے تصویر کو گھمایا تو تصویر میں 2 جھولوں پہ 2 شخص موجود تھے۔ بلیک شرٹ کے اوپر گرین ڈینم جیکٹ اور بلیک پینٹ میں ذرا کم ٹیٹو والے بلیک سر تھے اور جھولے کی چین کو تھامے ایک لڑکی کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، جہاں دوسری سمت گرین شرٹ ڈریس اور گرین اسنیکرز میں اور کوئی نہیں، 16-17 سال کی۔ سبرینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ 5 سال میں کون سا اتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ کم سے کم وہ ہونٹ سے ذرا اوپر موجود تل، اس کے ساتھ یہ مسکراہٹ اور ہنستے ہوئے آنکھ بند کر دینا، یہ انداز تھا تو ایک لڑکی کا تھا۔ تریشلینا، تریشو، یہ متشمہ کے نام تھے، یعنی متشمہ اور بلیک سر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے مزے کے دفع کرنے کے لیے محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ محبت صرف محرم سے ہوتی ہے میری جان، باقی سب دل کے بہلاوے ہیں۔ وہ تمہیں توڑ دے گا سبو، تمہیں رحم نہیں آتا اپنے آپ پر سبو؟ یہ کیسا سوال ہوا؟ وہ شوہر ہے میرا، کزان تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک وقتی جذبہ ہے، اس جذبے پہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، وہ تمہیں کچل دے گا۔ پلیز سبو، بھول جاؤ کزان کو، اسے نظر انداز کرو۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے مگر میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس لیے نہیں کہتی تھی کہ کزان برا ہے، بلکہ اسے ڈر تھا کہ تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے۔ جیسے بلیک سر نے اسے توڑا ویسے ہی کزان اسے توڑے گا، کیونکہ وہ بھی تو بائکر بوائے ہے۔ اسے کیسے پتہ نہیں لگا متشمہ کے اندر اتنی گہرائی تھی اور اس گہرائی کو اس نے ایسے ڈھانپ کر رکھا تھا، ایک دفعہ بھی بھنک نہ لگنے دی۔ اتنے آرام سے وہ یہ سب قبول کر کے آگے بڑھ گئی، اتنے آرام سے نہ روئی نہ اداس ہوئی، اتنے مطمئن اور خوشی سے اس نے سیف کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اور بلیک سر، وہ بھی تو شامل تھے، انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ بھی بالکل نارمل تھے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اس نے تیزی سے سب کچھ اندر رکھا۔ جیسے متشمہ کو سبرینا کا راز پتہ چلا تھا تو وہ جم کے رہ گئی تھی، ویسا ہی حال آج سبرینا کا تھا۔ یہ ایسا انکشاف تھا کہ جس پہ اس کا دماغ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا تھا، کیونکہ محبت کے راز سے کھلنے سے زیادہ محبت کی ہار کا پہلا ثبوت دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو کیا محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے؟ اسے یہاں سے جانا تھا۔ اگر بلیک سر کا سامنا کیا تو وہ خود کو روک نہیں پائے گی۔ اتنے نارمل، اتنے خاموشی سے کیسے رہ سکتے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ تیزی سے فون نکال کر بلیک سر کو ٹیکسٹ کرنے لگی کہ اسے جانا پڑا، جی جی کو اس کی ضرورت ہے۔ سین چینج۔ سیف کہہ رہے تھے کسی دن ہم چاروں کسی ٹرپ پر چلیں۔ وہ دونوں اس وقت نیچے لاؤنج میں موجود سیریز دیکھ رہی تھیں تو متشمہ اچانک سبرینا سے بولی تھی، جو ایک دم سے گہری سوچ سے نکل کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سوری، کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ مانا کہ لوسیفر ہینڈسم ہے،
لیکن اتنا بھی کیا، بندہ ہوش ہی بلا دے، متشمہ شرارت سے بولی تھی۔ سبرینا نے اسے گھورا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ہینڈسم نہیں لگتا۔ ہاں ہاں، وہ محافظ مکینک تمہیں ہی ہینڈسم لگ سکتا ہے۔ تمہیں اپنی آنکھوں کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ نہیں، کیا کمی ہے کزان میں؟ کیا خوبی ہے تمہارے اس کزان میں؟ سب سے منفرد ہے، دل کا اچھا ہے، تھوڑا شرارتی ہے، لمبا چوڑا مضبوط اعصاب کا مالک۔ جتنا باہر سے کیئر فری ظاہر ہوتا ہے اتنا ہی اندر سے گہرا ہے۔ سوچنے والا نہیں لگتا ہے لیکن سوچتا ہے سب کے بارے میں۔ اور اچھا بس بس ہافو کی دیوانی، اتنا محبت میں نہ ڈوبو کہ امی آ جائیں اور دیکھیں کہ بچی کی عمر دیکھو اور اس کی حرکتیں، دودھ پینے کی عمر میں عشق کرنے چلی ہے۔ سبرینا نے کشن اٹھا کے اسے مارا۔ تم سے 1000 گنا سمجھدار ہوں، کم سے کم کاکیوں کی طرح ہر کسی سے لڑتی نہیں ہوں۔ بائی دی وے، میں تشو ڈائن کے نام سے مشہور نہیں ہوئی، تریشو صاحبہ۔ ایک دم متشمہ کچھ کہتی کہ ایک دم تریشو کہنے پہ وہ نہ جانے کیوں ساکت ہو گئی۔ سبرینا اسکرین پہ نظریں جمائے، متشمہ کی خاموشی کو بری طرح سے محسوس کر چکی تھی، مگر ایسی بنی رہی جیسے اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ اپنا سر جھٹک کر اس نے سمجھا سبرینا کے منہ سے غلطی سے نکلا ہوگا تو وہ بولی ہوگی۔ اچھا چھوڑو، سیف آج کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہے تھے۔ سبرینا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ متشمہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تو کیا محلے والوں کو جا کر بتاؤں؟ ظاہر سی بات ہے اپنی بیسٹ فرینڈ کو بتاؤں گی۔ تو بیسٹ فرینڈ کو جا کر ہی بتاؤ نا۔ میں تو دودھ پیتی بیوقوف سی بچی ہوں جسے دنیا کا کیا پتا۔ اگر یہ بیوقوف لڑکی کسی نان سیریس بائکر پلس میکینک کو چھوڑ کر کسی سینسیبل آدمی سے محبت کرتی تو میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ سینسیبل آدمی یعنی سیف بھائی جیسا؟ متشمہ مسکرائی تھی۔ گاڈ، اتنے بھی سینسیبل نہیں ہیں، تھوڑے پاگل سے ہیں۔ تھوڑی شدت پسند۔ کہیں آج تم نے انہیں اپنے سلیو لیس جمپ سوٹ کی تصویریں تو نہیں بھیج دی؟ اس نے متشمہ کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ سبرینا نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہاں، امتحان ڈال دیا ہے ان پر، اب رخصتی جلدی سمجھوں میں؟ متشمہ ایک دم سے ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ آہستہ ڈائن، شکل دیکھو اپنی۔ تمہیں یقین ہے نا کہ تم ہی ہو جو لو لیٹر لکھتی ہو؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن میرا معصوم دماغ اب مزید کچھ نہیں سنے گا۔ جل ککڑی، مل جائے گا تمہیں۔ مجھے میری محبت مل گئی تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ واقعی تشو، تمہیں تمہاری محبت مل گئی؟ سبرینا نے ایک دم متشمہ سے پوچھا۔ متشمہ ایک دم ہنستے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سبرینا کے سوال سے زیادہ اس کا انداز عجیب تھا۔ ہاں سیف میرے سب کچھ ہیں، جو مجھے اپنے لائف پارٹنر میں چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ میرے امی ابو کو پتا تھا کہ میرے لیے کون بہتر ہے اور سیف از دی ون۔ تو کزان بھی تو سیف بھائی کا دوست ہے۔ کزان میں ایسی کیا برائی ہے جس سے تمہیں لگتا ہے وہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ اگر سیف بھائی اچھے ہیں تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ کسی برے آدمی سے دوستی کرتے؟ متشمہ اب سنجیدہ ہو گئی۔ کزان بے شک دوستوں کے معاملے میں ایک بہترین مثال ہے، مگر دوستی کے علاوہ دوسرے رشتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ چاہ کر بھی نبھا نہیں کر سکتا۔ میں اسے فیلئر نہیں کہہ رہی ہوں، مگر وہ بے بس ہے۔ وہ کوئی بھی رشتہ اچھے سے نبھا نہیں سکتا سوائے دوستی کے۔ تمہیں وہ اپنا دوست مانتا ہے، اسی لیے تمہیں اس کا ہر رویہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن دوست سے ہٹ کر اگر دوسرے رشتے کی تمنا کرو گی سبو تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ مجھ میں کیا کمی ہے تشو؟ کیا وہ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچے گا؟ متشمہ نے اسے دیکھا اور سبرینا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پہ پیار کیا۔ میری چھوٹی گڑیا، تم اتنی خاص ہو، اتنی پیاری ہو کہ وہ گدھا بھی جانتا ہے کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر تو کبھی پیچھے نہیں ہوگا کہ تمہارے میں کوئی کمی ہے، بلکہ اسی لیے پیچھے ہٹ جائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے تم کسی خاص کے لیے بنی ہو۔ سبرینا کی آنکھوں میں مرچی سی لگنے لگی۔ لیکن مجھے وہی خاص لگتا ہے تشو۔ مجھے تو لگتا ہے میری محبت کافی نہیں ہوگی اس کے لیے، کمی تو مجھے اپنے آپ میں لگتی ہے۔ شٹ اٹ سبو، اتنا اختیار ایک مرد کو کبھی نہ دینا کہ وہ تمہیں اندر باہر سے اتنا کمزور کر دے کہ ماں سوائے آپ اپنے اس ٹوٹے وجود کو ختم کرنے پہ مجبور ہو جاؤ۔ تمہارا دل کبھی زندگی میں ٹوٹا ہے تشو؟ متشمہ کے ہاتھ سبرینا کے پشت پہ تھپکتے ہوئے رک گئے۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم ماضی کا وہ عکس لہرایا، ماضی کا عکس جو اسے اب بھی حقیقت میں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئی ہے۔
त्रिशु से पूछते तो वो कहती, हाँ टूटा है, ऐसा कुचला है दिल को कि इस काबिल ही नहीं छोड़ा इस शख्स ने कि इसका पूरा जिस्म माजूर हो चुका है। मगर मुतशमा सैफ से पूछते तो वो बोलती, नहीं मेरी जान, मैंने इस नए दिल की भरपूर हिफाजत की है और ये दिल जिसका वो हकदार था इसी के हवाले किया है। जो मैं जानती हूँ वो कभी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये इसकी अमानत है और भला कौन अपनी अमानत में खयानत करता है। सबरीना को न जाने क्यों पुराने ट्रिशा, लैना और एरिक के लिए रोना आया। ब्लैक सर ने ऐसा क्या किया मुतशमा के साथ, और अगर उन्होंने तशु का दिल तोड़ा था तो अभी तक मुतशमा इस ऑफिस में क्यों महसूस हो रही थी? क्यों अभी तक ब्लैक सर उसे भुला नहीं सके थे? सीन चेंज। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। मुतशमा एक कपकेक का बॉक्स दूसरे में बैग पकड़े शॉप में दाखिल हुई। जीजी अपना पर्स उठाकर निकलने लगी थी। एकदम मुंह खोले सबरीना को देखने लगी, जो फूल बकेट में रख रही थी, और एकदम मुतशमा ने इसे घेरे में लेकर इसके गाल पर जोर से प्यार किया। बड़ा जल्दी याद आ गया, सबरीना ने इसे घूरा था। याद तो जल्दी आ गया, मगर तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल को मुस्कुराहट में तब्दील होता कैसे मिस कर देती। सुबी, ਤੁਹਾਡਾ जन्मदिन सी, मैनू दसा क्यों नहीं? वो जीजी, ऐसा भी कोई बात नहीं है, मैं बर्थडे मनाती नहीं हूँ। वैसे भी तुम नहीं मनाती होंगी, मगर हमारे यहाँ तो रिवाज है और जन्मदिन तो काम ये नाकाबिल कबूल है। चलो आज जश्न मनाएंगे, और नहीं तो क्या, पहले ये छोटा सा केक तो खा लो। इसने बैक साइड पे रखा और खोल कर निकाल कर सबरीना के मुंह पे ठूसा था। सबरीना ने कपकेक का बॉटम पकड़ा था और मुतशमा को आंखें दिखाई थी। शुक्र करो मुंह पे नहीं मला। वैसे कहाँ है तुम्हारा सच्चा दोस्त? इसने विश कर दिया। मुतशमा तमस्खर अंदाज में मुस्कुराई थी। कर देता अगर इसे मेरी सालगिरह की डेट पता होती। चलो बंद करो कुड़ियों, पहले मैं सुब्बी का गिफ्ट लूंगी और फिर हम अच्छी सी जगह खाना खाएंगे, ट्रीट मेरी तरफ से। जीजी प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यही गिफ्ट था, तुमने इतनी अच्छी जॉब दी थी और तुम्हारा विश करना काफ़ी है। मोनो जिप अप करो और फॉलो द लीड। हम आज इंजॉय करेंगे, तुसी भी शामिल होंगे ना? इसने मुतशमा से पूछा। मुतशमा ने कांधे उचका दिए। नेकी और पूछ पूछ, अच्छा गिफ्ट तो खोल कर देख लो। सबरीना ने बैग से दरमियाने साइज का बॉक्स निकाल कर खोला तो एकदम से हैरत से इसका मुंह खुल गया था। पेंडोरा के ब्रिलियंस कलेक्शन में से एक 0.25 का कैरेट ओपन बैंगल जो गोल्ड मेटल में था, काफ़ी सिंपल मगर महंगा था। तशु, बस रोने न लग जाना, चुप करके पहनो। सबरीना मुतशमा को गले लगा गई थी। थैंक यू, अब मुझे जेलसी हो रही है, मुझे अपना गिफ्ट लेना है। चलो भाई। जीजी तुम मुझे ये 5 पोनीज ही दे दो, बस यही मेरा गिफ्ट है। नहीं चलो। वो चलने लगे जब लंबा चौड़ा ब्लैक अंदर दाखिल हुआ। मुतशमा ठहर गई। इसे देखकर फिर नज़र हटाकर कपकेक का डब्बा उठाने लगी। ब्लैक की भी नज़रें इसकी तरफ गईं। वो फिर गला खंकारते हुए बोला था, गर्ल, ब्लैक सर आप, हैप्पी बर्थडे। सबरीना ने हैरत से देखा, साथ में मुतशमा ने भी। वो आगे आया और सबरीना से मिला था। ये तुम्हारा गिफ्ट गर्ल। थैंक यू सर, मगर आपको कैसे पता चला? 2 दिन पहले तुमने अपनी आईडी कार्ड दी थी ना एंट्रेंस के लिए, तो इधर से पता लगा। मुतशमा ने अब सबरीना को देखा। ये कब मिली इससे? मुतशमा। ब्लैक ने इसे देखकर सर हिलाया। ये उससे सलाम करने का अंदाज था। मुतशमा ने भी सर हिलाया। ब्लैक बड़े नॉर्मल लहजे में बोली। सबरीना ने गौर किया, इतना नॉर्मल कोई कैसे हो सकता है? अगर इसे ऐसा कज़ान से मिलना पड़ जाए तो? नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। जीजी कैसी हो? जीजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। मैं ठीक ब्लैक, आप कैसे हैं? गुड, चलता हूँ, लगता है तुम्हारा आज कोई प्लान है। सबरीना ने सर हिलाया था। बहुत शुक्रिया सर, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। खूब मज़े करो गर्ल, फिर मिलते हैं, चलता हूँ। इसने बैग से निकाल कर देखा तो इसका मुंह खुल गया। ये क्या ग्लासको के सारे ब्रांड क्रेजी हैं? इसने डॉल्क एंड गबाना का सन ग्लासेस का केस निकाला। देखा तो आलमंड फ्लावर कलेक्शन की सन ग्लासेस जो बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। ये तो बहुत बढ़िया है, चॉइस तो बड़ी चंगी है इनकी। हाँ लेकिन ठीक ठाक महंगी है। यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों की बर्थडे का वक्त आएगा तो मैं इतना महंगा तोहफा नहीं दे सकूंगी। चुप करो, सब अपनी हैसियत के मुताबिक ही तोहफे देते हैं, और तोहफा चाहे महंगा हो या सस्ता हो, दिल से दिया जाए तो बस कबूल करना पड़ता है। खैर चलें अब। सीन चेंज।
وہ اور متشمہ ابھی شام کو گھر کی طرف جا رہے تھے جب اسے انون نمبر سے کال ریسیو ہوئی تھی۔ اٹھا لو، ضرور کوئی رشتہ دار ہوگا، تمہیں وش کرنے کے لیے کال کیا ہوگا۔ ہیلو روکی، کون؟ میں گرلر۔ گرلر، تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ بس مل گیا یار، وہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ؟ پھر کزان اور اسنیک نے تو کچھ نہیں کیا نا؟ روکی، وہ اسنیک نے۔ اس کے ایک دم رک جانے پر سبرینا کا دل رک گیا۔ کیا اسنیک نے؟ اسنیک اور کزان کی لڑائی ہوئی پھر سے، اور اسنیک کو گولی لگ گئی اور اس کی حالت بے حد سیریس ہے اور کزان جیل میں ہے۔ سبرینا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ جانے پر متشمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سبو، وہ کزان، اسنیک کو گولی لگ گئی ہے۔ واٹ؟ اسنیک تو ٹھیک ہے نا؟ سبو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ کس ہاسپٹل میں ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا۔ متشمہ نے گاڑی روک کر جھکتے ہوئے فون اٹھایا، لیکن فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے فون سے ہوک کو کال ملائی۔ ہاں تشو، ہوک، اسنیک کو گولی لگ گئی ہے، کہاں پہ ہو تم اس وقت؟ کیا بک رہی ہو تشو؟ اسنیک کو کب گولی لگی؟ ہوک ایک دم سے چلا اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم کیسے لا علم ہو سکتے ہو؟ تمہیں تو ہر چیز کی پہلے سے خبر ملتی ہے۔ ابھی اسنیک مجھ سے مل کر گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کو گولی لگی ہے۔ کب لگی؟ ایک دم متشمہ چونک اٹھی تھی۔ گرلر نے، ایک منٹ، مجھے ایڈریس بھیجنا، پتہ تو لگے یہ کون سی گولی لگی ہے اسے۔ وہ سمجھ گئی۔ سبرینا ابھی تک شوق میں تھی۔ گدھی لڑکی، پرینک کر رہے ہیں وہ سارے تمہارے ساتھ، تمہاری سالگرہ والے دن بھی نہیں بخشا تمہیں۔ کیا مطلب؟ کیا بولے جا رہی ہو تشو؟ اسنیک کو گولی لگی ہے اور کزان جیل میں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت عجیب ہوتی جا رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ پرینک، اتنا گندا مذاق نہیں کر سکتے۔ کر چکے ہیں، اور ایک سیکنڈ، اب ہم انہیں بیوقوف بنائیں گے۔ ہوک سر کو کال کروں؟ دیکھو تم کیسے سبق سکھاتی ہوں میں ان بائکر گینگ کو۔ سین چینج۔ یار کچھ زیادہ ہی آنکھ کالی نہیں کر دی تم نے جینا؟ اسنیک ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھا جینا سے بولا تھا، جو اس کا سارا حلیہ بگاڑنے میں مصروف تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہافو جب تمہیں مارتا ہے نا تو تمہاری آنکھ اتنی ہی کالی ہو جاتی ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا واقعی لگ رہا ہوں نا کہ بری طرح سے پیٹا ہوں اور مجھے گولی لگی ہے۔ ویسے اینا سے مار تو بہت پڑے گی۔ یہ پلان کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا۔ ہافو نے پلان کیا ہے تو سوچ کے ہی کیا ہوگا، اس کے بعد اتنا بڑا سرپرائز بھی تو کریں گے نا ہم اسے۔ یہ بھی ہے، آج کے دن میں اس منحوس کو اور اس کے پلانز کو برداشت کر رہا ہوں، وہ بھی اینا کے لیے، ورنہ نہیں۔ دوسری طرف کزان بیک گراؤنڈ پولیس لائن اپ کے سامنے کھڑا، بورڈ پکڑے، جیل کے سوٹ میں فوٹو کھنچا رہا تھا۔ یار تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ جیل جا رہا ہے یا خالہ کے گھر؟ کیا کروں، کیمرے میں اچانک مسکراہٹ نکل آتی ہے اور روکی کا ری ایکشن سوچ کر تو مجھے اور ہی ہنسی آ رہی ہے۔ لڑکے جوتے پڑنے کی تیاری کرو، سنا ہے لڑکی کے ہاتھ بہت تیز ہیں۔ جوش کزان کی تصویر کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ سہ لیں گے بھائی، ایسی بھی کیا بات ہے۔ اب وہ فوٹو کے کام سے فارغ ہوئے تو ہوک تیزی سے اندر آیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ تمہارے منہ پہ تو ایسے 12 بجے ہوئے ہیں جیسے سچ مچ میں جیل اور اسنیک ہاسپٹل میں چلا گیا۔ کزان، سبرینا اور متشمہ کڈنیپ ہو گئی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم تمہیں بتانا بھول گئے تو اس طرح کا مذاق کرو گے ہمارے ساتھ؟ کزان، آئی ایم گالی سیریس۔ مجھے ابھی میسج ریسیو ہوا ہے اور متشمہ اور سبرینا کے نمبر بن جا رہے ہیں۔ بلیک جو کافی مشین سے کافی نکال رہا تھا ایک دم اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا اور کزان ایک دم سے پیچھے ہوا۔ نہیں، تشو اور روکی کو میں ابھی کال کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ایسی کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ کزان نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا، فون بھی کانپنے لگا تھا تو ایک دم سے وہ دہاڑا، روکی اور تشو کو کچھ نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں انہیں کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ دوسری طرف بلیک تیزی سے یہاں سے نکلا، ایک دم ماضی کی تلخ لمحے اس کی نظروں کے سامنے آ کے لہرائے تھے، جیسے اسے اٹھا کر لوگ لے گئے تھے اور وہ واپس آ کر ویسا نہیں رہا تھا کہیں۔ روکی اور متشمہ کو ایک بھی خروچ آئی تو میں ان لوگوں کو عبرتناک سزا دوں گا اور ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ وہ خود سے اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اسنیک بھی تیزی سے اندر آیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ہوک، میں ان باسٹرڈز کو چیر دوں گا۔ بلیک نے بائک لاوارث مکان کے سامنے روکی جہاں اسے خبر ملی کہ متشمہ اور سبرینا یہاں پر ہیں۔ اس نے دیکھا اس کے ساتھ ہی متشمہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ اس نے دوبارہ اوپر دیکھا، اس کے بعد تیزی سے اپنے جیب سے گن نکال کر اترا۔ پیچھے سے 5 بائکس کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو اس کے اپنے بوئز تھے۔ کزان کی ہارلی تیزی سے اس کے آگے آ کے رکی۔ سرخ نگاہوں سے اس نے بلیک کو دیکھا۔ بلیک ایک دم دھک سے اس کی حالت دیکھ کر رہ گیا۔
پیچھے اسنیک نے ہیلمٹ پھینکا تھا اور تیزی سے اندر گیا۔ اس نے سب کا انتظار نہیں کیا۔ اینا، اینا، تشو! وہ تیزی سے اونچی آواز میں دہاڑتا، سخت تیش میں بھی لگ رہا تھا اور اندر سے گھبرایا ہوا بھی۔ جوش اور گرلر تیزی سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئے۔ ہوک البتہ ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ بلیک، تم اس کھڑکی کے حصے سے گھسو اور ساکورا تم۔ مگر اس کے کہنے سے پہلے ہی کزان ٹوٹی کھڑکی کے اندر گھسا، جبکہ بلیک سیدھا اسنیک کے پیچھے گیا۔ ہوک نے گہرا سانس لیا اور اپنی گن نکالی اور ان کے پیچھے گیا۔ اسنیک نے دروازہ ٹھوکر مار کے کھولا تو اندر گپ اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اینا، اینا، کہاں ہو تم؟ تشو، تشو پلیز! تمہاری آواز تو پورے علاقے کو ہلا دیتی ہے۔ کہاں رکھا ہے تم نے انہیں؟ گالی! اگر اینا اور میری بہن کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو تم سوچ نہیں سکتے تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ دوسری طرف گرلر پائپ سے چڑھ رہا تھا اور جوش نے بیسمنٹ کے دروازے کو کھول کر نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ کزان کچن کی طرف آیا تو دیکھا وہاں بھی ہر چیز بکھری ٹوٹی پڑی ہوئی تھی۔ آگے چل کر اس نے قدم رکھا تو اچانک کچھ گیلا اپنے بوٹ پہ محسوس کیا تھا۔ فون نکال کر ٹارچ تیزی سے کھولا اور چیک کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا تو خون تھا اور کچھ گھسیٹنے کے نشان اس کی پچھلی سمت جا رہے تھے۔ کزان کو لگا جو کچھ کھایا پیا سب باہر چلا جائے گا۔ اس کے پیچھے ہوک آیا تو کزان کو ساکت کھڑا دیکھ کر ٹھہر گیا۔ جب اس نے زمین کو دیکھا تو وہ بھی خود پیچھے ہو گیا تھا۔ ساکورا! یہ ساکورا بات! لیکن کزان نے اس خون کے نشان کی گھوم کر تیزی سے تلقید کی۔ بلیک دوسری منزل پہ آیا۔ وہ سیدھا پہلے دروازے کی طرف گیا جو کہ لوک تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ پیٹنے لگا۔ گرل، گرل، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ سبرینا! اس نے دروازہ توڑا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ تیزی سے گن پکڑے وہ یہاں سے جانے لگا جب اسے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ چل کر اس طرف آیا تو دیکھا دائیں جانب ایک دروازہ تھا۔ بڑے محتاط ہو کر وہ چلتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ جب دوسری طرف چیخنے کی آواز آئی تھی، یہ چیخ تو ایک دم اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچ اٹھی تھی۔ ترشیلا! وہ آہستگی سے بولتے ہوئے بھاگا۔ دوسری طرف اسے کزان کی اونچی دہاڑ سنائی دے رہی تھی اور دائیں جانب اسنیک اور جوش کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اسے تو ہوش نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اب تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ آخری والی منزل پہ آیا تو دیکھا متشمہ خون سے لت پت منہ کے بل گری ہوئی تھی اور اس کی کمر پہ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔ چھری متشمہ کی کمر پہ وہ لڑکھڑایا تھا۔ تشو! نہیں، تشو! ایک دم وہ گھٹنے کے بل گر گیا تھا۔ دعا کرو بلیک کہ یہاں سے جاؤں تو میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں اور میرے جسم کے ایک ایک حصے کے ٹکڑے ہو جائے، اتنے چھوٹے چھوٹے کہ میرے وجود کو کوئی پہچاننے سے بھی انکار کر دے، کیونکہ تم نے میرے دل کے ساتھ وہی کیا ہے اور میں اپنے دل کو بھی پہچان نہیں پا رہی۔ میں اس کے لیے رو بھی نہیں پا رہی۔ میں اس کو دفن کر کے اس پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بیکاز یو اسٹولن اٹ اینڈ کرشڈ اٹ۔ نہیں! وہ گھسٹ کر تڑپتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ترشو! ترشلینا! پرنسس! گھٹی ہوئی آواز میں وہ بولتے ہوئے اسے سیدھا کرنے لگا۔ جیسے ہی بلیک نے متشمہ کے چہرے کو چھوا، متشمہ کی پٹ سے آنکھیں کھل گئی اور وہ تیزی سے پیچھے ہوئی جیسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ بلیک کا ایک دم سے منہ کھل گیا۔ ترشلینا! وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا متشمہ کو۔ متشمہ ایک دم تیزی سے اٹھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ ترشا! تمہارا خون! تمہیں چاقو! ترشو کھڑی مت ہو۔ ایک دم دوسری طرف گھوم کر ایک چیز آئی تھی۔ بلیک ایک دم پیچھے ہوا کیونکہ وہ کسی کا کٹا ہوا سر تھا، بال سے تو سبرینا کا۔ 2-3 قدموں کی آواز آئی تھی۔ تشو! کزان بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا لیکن نیچے بلیک کے سامنے موجود سر کو دیکھ کر وہ خود جم گیا تھا۔ گرلر بھاگ کر ایک کمرے سے نکلا تھا لیکن یہاں سامنے کے نظارہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اسنیک، ہوک اور جوش بھی اوپر آئے۔ کزان میں کھڑے ہونے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے گرا۔ اسنیک کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہاں سب کیا ہو رہا ہے۔ جوش نے دیکھا۔ تشو! تم ٹھیک ہو نا؟ سبرینا کہاں ہے؟ نہیں! اسنیک سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا تو اس نے زور زور سے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پہ مارنا شروع کیا۔ نو نو! یہ اینا نہیں ہے نا؟ کہہ دو یہ اینا نہیں ہے۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تشو! تشو! تمہیں چاقو! بولو یہ اینا نہیں ہے۔ وہ عجیب بے ربط جملے بولتے ہوئے پاگل ہی لگ رہا تھا۔ ایک دم وہ سب بے ہوش ہو کر گر جاتے اس سے پہلے ساری لائٹس آن ہو گئی تھیں۔
ان سب نے دیکھا میوزک کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی تھی۔ ویکینڈ کی سیو یور ٹیئرز نے ان سب کو عجیب انداز میں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد متشمہ کی ہنسی۔ ان سب نے دیکھا وہ اپنی کمر سے چھری نکال کر مائک کے انداز میں پکڑے ہوئے ہے۔ تو ہم نے بالآخر بائیکر بوائز کو پرینک کر دیا۔ ساکورا، سیو یور ٹیئرز فار انادر ڈے۔ صبح متشمہ کے پکارنے پر سبرینا کیک پکڑے ہلکا ہلکا سا ڈانس کرتی ہوئی آئی تھی اور ان سب کے ہوک بنے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میری سالگرہ ہے، مجھے سارے وش نہیں کریں گے؟ بلیک نے سبرینا سے نظریں ہٹا کر متشمہ کو دیکھا، جو کزان کو دیکھتے ہوئے چڑھانے والی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا ہافو؟ ہوا نکل آئی؟ اسنیک نے تیش میں آ کر مٹھیاں بھیجی تھی اور آگے بڑھتے ہوئے سبرینا کے ہاتھ سے زور سے کیک دوسری طرف پھینکا تھا۔ بند کرو یہ میوزک! وہ گرلر کی طرف دیکھتے ہوئے دہاڑا تھا۔ سبرینا ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ اسنیک، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ متشمہ تیزی سے بولی تھی۔ بدتمیزی؟ اور جو تم نے یہ کیا ہے؟ گالی جوک کیا ہے ہمارے ساتھ؟ تمہیں اندازہ ہے کہ ہم سب مرنے والے ہو گئے تھے؟ وہ چیخا۔ بلیک اور کزان ایک دم سے ساکت گھٹنوں کے بل بیٹھے بالکل جامد تھے۔ اسنیک، ہوک نے وارن کیا تھا۔ کیا ہوک؟ کیا میں ان کو اب کچھ کہوں بھی نہ؟ اس اسٹوپڈ سے پرینک میں واقعی اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مجھے لگا میں مرنے والا ہوں۔ اسنیک نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دوسری طرف جھکتے ہوئے کہا، جیسے اس منظر کو ابھی تک وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ سبرینا نے ایک دم گھبرا کر اسنیک کی طرف بڑھنے لگی تھی تو اسنیک نے ہاتھ آگے کیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے! وہ چیخا۔ اسنیک! سبرینا کو سچ مچ ان سب کی حالت دیکھ کر پریشانی ہوئی تھی۔ سچ میں تم لوگوں نے جو مذاق کیا وہ جائز تھا اور ہم نے کیا تو ہم اسٹوپڈ؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ اس معصوم لڑکی کا برتھ ڈے خراب کرو گے اور میں چپ چاپ بیٹھی رہوں گی؟ اور ہمیں کیا ہونا تھا جب ہوک کو سب پتا تھا؟ اب سب نے ہوک کو دیکھا۔ ہوک؟ گرلر نے تیزی سے ہوک کی طرف شوق ہو کر دیکھا تھا۔ شٹ! جوش نے مٹھی منہ پہ رکھی تھی جبکہ کزان اور بلیک ابھی تک ویسی ہی پوزیشن میں تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، سبو کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا مذاق کرنے پر ہم بے حس اور اسٹوپڈ بن گئے۔ تشو چپ کر جاؤ، سبرینا نے اسے ٹوکا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہے یہ، ہم الو کے پٹے ہیں ہم۔ بلیک بولتے ہوئے مزید کچھ نہیں بول سکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا جب ہم ایسا کھیل کھیلتے ہیں اور جب دوسرا وہ کرے تو۔ وہ ہنسا تھا، عجیب انداز میں ہنستے ہوئے وہ نیچے چلا گیا۔ البتہ کزان اب تک ویسے ہی بیٹھا تھا۔ سبرینا اس کی حالت پہ ڈر گئی تھی، چلتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ کزان! کزان! سبرینا نے ڈرتے ڈرتے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے مخاطب کیا۔ اسنیک کی ہمت ختم ہو گئی تھی، وہ بھی بلیک کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اسنیک! مگر وہ ہوش میں نہیں تھا کہ اسے سنتا۔ متشمہ بھی ایک دم سے جیسے کزان کی خاموشی سے ڈر گئی تھی۔ کزان! کزان! وہ اونچی آواز میں بولی، مگر کزان کچھ بول نہیں رہا تھا۔ متشمہ تیزی سے اس طرف آئی تھی، ہوک بھی گھبرایا تھا۔ کزان! متشمہ نے اس کے کاندھے پکڑ کر جھنجھوڑے تھے۔ کڈو، پانی لاؤ! جوش اور گرلر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگے۔ کزان، تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ کزان، مذاق تھا۔ کزان! کزان! سبرینا کی تو ایک دم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ کزان میرے بھائی! کزان، منہ سے کچھ تو بولو۔ ہوک، اسے کیا ہوا ہے؟ متشمہ ایک دم سے گھبرائے ہوئے بولی تھی۔ ہوک نے کزان کی گردن پکڑ کر زور سے دبایا تھا۔ کزان، ہوش میں آؤ کزان! کڈو کو کچھ نہیں ہوا۔ کزان، تشو اور کڈو بالکل ٹھیک ہیں، دیکھو۔ کزان، تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ سبرینا نے زور سے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ کزان کے منہ سے اب کی بار نکلا، 6 اکتوبر۔ متشمہ اور سبرینا کی جان میں جان آئی، مگر ایک دم سے وہ چونکی تھی۔ 6 اکتوبر؟ کزان نہیں! کزان نہیں! ہوک نے ایک دم اس کی گردن پہ دباؤ ڈال کر اسے خبردار کیا۔ کیا بول رہا ہے یہ؟ 6 اکتوبر؟ کیا ہوا کزان؟ کزان ساکورا چائلڈ ایبیوز کا شکار ہوا تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.